बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नया नाम सरेंडर मोदी है। सरेंडर मोदी उनको इसलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की जो प्राइड एंड प्रेस्टीज थी, जिस पे कि उसको बड़ा मान था, उसको सरेंडर कर दिया है, सिर्फ पाकिस्तान के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और उसकी इज़्ज़त खाक में मिल रही है। अब उसकी जो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि G7 कंट्रीज़ ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ अरसे से, कई साल से नरेंद्र मोदी रेगुलरली G7 कंट्रीज़ का जो समिट है दुनिया के किसी भी मुल्क में होता था, उनको इनविटेशन मिलती थी, वो बड़े शौक़ से, बड़े एहतमाम से G7 कंट्रीज़ के समिट में शिरकत करते थे। और फिर इंडियन मीडिया जो है वो बड़े धूमधाम से ऐलानात करता था कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकॉनमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको कि G7 कंट्रीज़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं और अपने हर समिट में उसको दावत देते हैं। लेकिन इस दफ़ा 2025 में जो समिट कनाडा में होने वाला है, तो उसमें मोदी साहब की जो इन्विटेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये इम्पोर्टेंस क्या है G7 की? G7 की इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो दुनिया की बहुत पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, ये उन इकोनॉमीज़ का एक अलाइंस है। इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इसमें कनाडा भी है, इसमें फ्रांस भी है, इसमें जर्मनी भी है, इसमें जापान भी है, इसमें यूके भी है और यूएसए भी है। तो अब आप सोचें कि एक ऐसा अलाइंस कि जिसमें यूएसए भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, उस अलाइंस ने मोदी साहब जो हैं उनको जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते, यू आर नॉट वेलकम टू G7 समिट। अब कहानी ये है कि मोदी साहब की जो हुकूमत है वो इस G7 समिट में जाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही थी। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि जो मोदी साहब के फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको वो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं, जयशंकर साहब कोशिश कर रहे थे कि जो इस दफ़ा G7 समिट का होस्ट कंट्री है कनाडा, उसकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अनीता आनंद। तो जयशंकर साहब उनको कांटेक्ट कर रहे थे बार बार कि मेरे से बात कर लें, और अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ज़रिए, अपनी जो हाई कमीशन है इंडिया की, जो हाई कमीशन है कनाडा में, उसके ज़रिए कोशिश कर रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जल्दी जल्दी इनविटेशन मिल जाए। तो ये जो संडे गुजरा है, संडे के दिन जयशंकर साहब ने कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अनीता आनंद, उनके साथ फ़ोन पे बातचीत की और कोशिश की कि किसी तरीके से मोदी साहब जो हैं उनको G7 समिट का इनविटेशन मिल जाए। लेकिन जनाब उनको इनविटेशन नहीं मिला। अब अनीता आनंद साहिबा जो हैं वो पैदा तो इंडिया से बाहर हुई हैं, लेकिन उनकी सारी तालीम जो है वो कनाडा की है और वो एक लॉयर हैं और 2019 से पार्लियामेंट की मेंबर हैं। और इससे पहले वो जो पिछली हुकूमत थी उसमें भी वो कैबिनेट में शामिल थी। उनके जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक़ था तमिलनाडु से, उनकी वालदा का ताल्लुक़ है ईस्ट पंजाब से, तो उनके वालिद और वालदा दोनों का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो इस कनेक्शन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जयशंकर ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और कनाडा ने मोदी साहब को इनविटेशन नहीं दी। अब ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, ह्यूमिलेशन है मोदी के लिए,
کہ پہلے اس کا جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے جنرل انیل چوہان، وہ سنگاپور میں بیٹھ کے بلومبرگ کو انٹرویو دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ ہماری جو ایئر فورس ہے اس کے نقصانات ہوئے ہیں، لیکن یہ اہم نہیں ہے کہ نقصانات کتنے ہوئے، یہ اہم ہے کہ نقصانات کیوں ہوئے۔ اور یہ جو ایڈمیشن ہے، اس ایڈمیشن نے پوری جو دنیا ہے اس میں انڈیا کو جھوٹا ثابت کر دیا، اور جو انڈین میڈیا ہے وہ سر پیٹ کے رہ گیا کہ دیکھیں ہم کہہ رہے تھے کہ بھارت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور ہمارا جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے وہ سنگاپور میں جا کے اس نے ہمارا جو جھوٹ ہے اس کو بے نقاب کر دیا۔ تو یہ امبیرسمنٹ پہ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے مودی صاحب کو۔ اور جو G7 سمٹ ہے اس میں فرانس بھی شامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی محدود ممالک کا ایک الائنس ہے، تو اس میں اگر فرانس بھی شامل ہے تو فرانس کی بھی مرضی شامل ہوگی کہ مودی صاحب کو نہ بلائیں، تو اس میں USA بھی شامل ہے، تو یقیناً اس میں USA کی بھی مرضی ہوگی کہ جناب مودی صاحب کو نہ بلائیں۔ تو اس کو اب اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو مئی کے مہینے میں بھارت اور پاکستان کی جو 4 دن کی ایک جنگ تھی، بہت ہی محدود وقت کی جو جنگ تھی، اس جنگ کے بعد سے مودی نے جو دنیا میں جھوٹ بولا، اور مودی جو کہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا، مودی جو کہ پورے ویسٹ کو یہ امپریشن دے رہا تھا کہ بھئی چائنا کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو میں ہوں حاضر، لہٰذا آپ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تمام ٹیکنالوجی، اپنے تمام ویپن، تمام ہوائی جہاز مجھے دیا کریں کیونکہ میں نے چائنا سے لڑنا ہے۔ لیکن یہ جو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی، اس جنگ میں جو انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی ہے اس کی جو انکمپیٹنس ہے، اس کی نااہلی ہے، اس کی وجہ سے جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو گئی ہے، اس کا مارکیٹ میں ریٹ نیچے گر گیا ہے، اور چائنا کا جو ریٹ ہے وہ اوپر چلا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ایک میڈ ان پاکستان لڑائی لڑی ہے، ٹھیک ہے ہمیں چائنا کی مدد حاصل تھی، ہم چائنیز ایکوپمنٹ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس جنگ میں جو زیادہ تر اپنا اسلحہ استعمال کیا، جو ٹیکنالوجی استعمال کی، وہ میڈ ان پاکستان تھی یا ہم نے کسی اور کنٹری سے خرید رکھی ہے۔ تو اب اس کے ساتھ سپلیمنٹ ہو گئی ہے یہ ایک بہت بڑی سفارتی ناکامی، ا بگ ڈپلومیٹک ڈیفیٹ، کہ مودی کو G7 سمٹ میں شمولیت کے لیے جو دعوت تھی وہ کینسل کر دی گئی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کینیڈا کی جو فارن منسٹر ہے انیتا آنند، اس کی جو فیملی ہے اس کا تعلق بھی انڈیا سے ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک طرف انڈیا سے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ناراض نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف رشیا بھی انڈیا سے ناراض نظر آتا ہے۔ جو حال ہی میں رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں سرجی لاواروف، انہوں نے انڈیا پہ تنقید کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ نیٹو کا اتحادی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور نیٹو کا پارٹنر بن کے وہ افغانستان میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نیٹو ایک دفعہ پھر افغانستان میں واپس جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں جو پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، کہ پاکستان نے امریکہ اور ویسٹ کے جو اہم ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کو امپروو کیا ہے، چائنا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، اور رشیا جو کہ پہلے ٹریڈیشنلی انڈیا کا بہت قریبی اتحادی تھا اس کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنا لیا ہے۔ لیکن یہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ یہ کیا ہوا کہ اچانک ویسٹرن کنٹریز اور رشیا دونوں ہی مودی سے ناراض نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی بہت سی ہیں، لیکن ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی تو اس میں پاکستان نے جو S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم جس کو تباہ کیا بھوج میں اور آدم پور میں، وہ مودی صاحب نے 2018 میں رشیا سے لیا تھا۔ تو ایک تو رشیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا اور وہ تباہ ہو گیا، اور اس کی مارکیٹ ویلیو بھی ختم ہو گئی۔ دوسری طرف مودی صاحب نے فرانس سے رافیل جہاز لیے تھے، اور وہ رافیل جہاز جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں 4 رافیل جہاز تباہ ہوئے، اس سے جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی مارکیٹ ریٹ کم ہو گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہا جا رہا تھا 3 رافیل جہاز تباہ ہوئے ہیں، تو یہ
حامد میر 4 جہاز کیوں کہہ رہا ہے؟ جی یہ ہمیں 2 دن پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک بریفنگ دی، تو اس بریفنگ میں انہوں نے بھی بتایا، اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیو نیوز پہ جو کیپٹل ٹاک ہے اس میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب آئے، تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جی 4 رافیل جہاز تباہ ہوئے ہیں۔ پہلے جو تھی پاکستان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی، پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ 3 رافیل جہاز تباہ ہوئے ہیں، لیکن اب پاکستان کے پاس 4تھے رافیل جہاز کی تباہی کی ایویڈنس بھی آ گئی ہے، اور وہ ویسٹرن جرنلسٹ جو پاکستان سے ایویڈنس مانگ رہے تھے، اب ان کو ایویڈنس جو ہے وہ جنرل انیل چوہان نے دے دیا ہے۔ وہ ابھی انیل چوہان یہ تو نہیں مان رہے کہ کتنے جہاز تباہ ہوئے تھے، لیکن یہ مان گیا کہ ہمارے جہاز تباہ ہوئے تھے۔ تو جناب 6 انڈیا کے جہاز تباہ ہوئے، جس میں 4 رافیل تھے، ایک مگ 21 تھا، اور ایک ایس یو تھا، ایس یو 30۔ تو یہ 6 جہاز تھے، اور ایک ان مینڈ جہاز تھا، بغیر پائلٹ کے جہاز ہوتا ہے، تو ٹوٹل 7 جہاز انڈیا کے تباہ ہوئے۔ تو اس سے جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے اس کی جو مارکیٹ ویلیو کم ہوئی ہے، اور چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو اوپر گئی ہے، اس سے پورا ویسٹ بھی ناراض ہے، اور رشیا بھی مودی صاحب سے ناراض ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ مودی کو آنے والے دنوں میں انڈیا کے اندر سے مزید اس کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پہ دباؤ بڑھے گا، پریشر میں آ کے وہ مزید غلط فیصلے کرے گا، اور اس کا نقصان صرف مودی کو نہیں بلکہ انڈیا کو بھی ہوگا۔ اور 1962 کی جو چائنا اور انڈیا کی لڑائی تھی، جس میں انڈیا کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے انڈیا یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہماری ایک واحد عبرتناک شکست تھی۔ اس کے بعد ہم نے 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے کر کے تو اپنی دھاک بٹھا لی تھی، اس کے بعد سے ہمیں آج تک کبھی کوئی شکست نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو مئی کے مہینے میں 4 دن کی پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی، یہاں سے جو مودی کی امبیرسمنٹ شروع ہوئی ہے، تو G7 سمٹ کی انویٹیشن کی جو کینسلیشن ہے وہاں پہ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کو مزید جانا ہے۔ تو دیکھیے کہ سرنڈر مودی جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں انڈیا کی پرائڈ اور پریسٹیج کو اور کہاں کہاں پر سرنڈر کرتے ہیں۔